Class 9 की न्यू इंग्लिश बुक पेज नंबर 2 द लास्ट sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 571 ईस्वी में मक्का में सऊदी अरेबिया में पैदा हुए. इन अ रिस्पेक्टेड कुरैश फैमिली, कुरैश के एक इज्जतदार या आला घराने में पैदा हुए, उनसे ताल्लुक़ था उनका. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. कुरैश के जो लोग थे वो बुतों की पूजा किया करते थे और एक खुदा पे यकीन नहीं रखते थे. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज द कुरैश, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से कहा नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड, कि वो झूठे खुदाओं की इबादत ना करें. ही टोल्ड देम, उन्होंने बताया उन्हें, दैट के ही वॉज प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, कि वो अल्लाह के नबी थे, यानी कि वो अल्लाह के नबियों उस वक्त बताया था. एंड आज देम टू एक्सेप्ट इस्लाम, और उन्हें कहा कि इस्लाम कबूल कर लें. एंड टू वर्शिप द वन एंड ओनली ट्रू गॉड, एक और सच्चे खुदा की इबादत करें और उसी को मानें. मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया. दे थॉट दैट, वो सोचते थे कि ही वॉज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर्स. दे थॉट, वो सोचते थे कि वो उनके आबा अजदाद के दुश्मन हो जाएंगे. एंसेस्टर आबा अजदाद, उनके खुदाओं और उनके आबा अजदाद के दुश्मन हो जाएंगे. दे अपोज, उन्होंने मुखालिफत की, दिस न्यू फैथ, इस न्यू ग्रोह की. सो मच, इतनी ज़्यादा, दैट के द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू आस्क द बिलीवर टू माइग्रेट टू यथरिब, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों से कहा कि हम लोग यसरब, यानी मदीना का पहले नाम यसरब था, यसरब हिजरत कर जाते हैं. अ सिटी, कॉमा लगा के बता रहा है यथरिब क्या है, एक शहर है 320 किलोमीटर, और माइल्स में बता रहा है 200 मील. माइल्स को उर्दू में कहते हैं मील, मीलों दूर. 200 मील दूर था नॉर्थ ऑफ मक्का. मक्का के अगर नॉर्थ में चलें, नॉर्थ की डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये 200 माइल्स या 320 किलोमीटर दूर एक सिटी है. बट विद टाइम, लेकिन वक्त के साथ, एज मैनी पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिज मैसेज एंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम, वक्त के साथ साथ क्या हुआ, कई लोग जो थे उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, इस्लाम का पैगाम जो है वो मानना शुरू कर दिया और इस्लाम में मुंतकिल होने लग गए, कन्वर्ट होने लग गए इस्लाम में, गैर मुस्लिम मुसलमान होने लग गए. द कुरैश बिकेम मोर अग्रेसिव एंड स्टार्ट मेकिंग अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ. फिर कुरैश मक्का के जो लोग थे जिन्होंने इनकार कर दिया था इस्लाम कबूल करने से, वो और गुस्सैल हो गए, अग्रेसिव, बहुत गुस्सा आ गया उन्हें, फायर्स हो गए, वो जंगली वहशी बन गए. और उन्होंने क्या शुरू कर दिया, एंड स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ, और उनकी ज़िंदगियों पे हमला करना शुरू कर दिया. हैंस, लिहाजा, व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट पॉजिटिव सिग्नल फ्रॉम यथरिब, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सही मौका लगा, मिस्बत इशारे मिले, सही मौका हुजूर को लगा कि अब यसरब चले जाना चाहिए, ही आल्सो डिसाइडेड टू माइग्रेट देयर, उन्होंने फैसला किया कि अब हिजरत कर दी जाए. आफ्टर 8 डेज जर्नी, यानी कि 8 दिन के सफ़र के बाद, यानी कि 8 दिन सफ़र किया, ही रीच, वो पहुँचे, द आउटस्कर्ट्स ऑफ यथरिब, यथरिब की हदूद में. आउटस्कर्ट का मतलब है बॉर्डर, यानी कि उसकी हदूद तक पहुँच गए. ऑन 28 जून 622, बट ही डिड नॉट इंटर द सिटी डायरेक्टली, लेकिन वो यसरब यानी मदीना डायरेक्ट नहीं पहुँचे, पहले वो उसकी हदूद में आ गए, यानी मदीना के अंदर नहीं गए, मदीना के करीब पहुँच गए थे बहुत, उसके बॉर्डर तक समझ लो, वहाँ पहुँचे. उसके बाद क्या किया, ही स्टॉप, वो लोग रुक गए. टू एट अ प्लेस, एक जगह पे रुक गए, उस जगह का नाम क्या था, कार्ल कुबा, कुबा नाम था उस जगह का, मदीना से पहले थी वो जगह. अब प्लेस, एक जगह थी कुबा, सम माइल्स फ्रॉम द मेन सिटी, यानी कि जो शहर था यानी यसरब, उससे जो थोड़े माइल्स की दूरी पर एक कुबा नाम की जगह थी. वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके साहबा के साथ, और वहाँ एक मस्जिद बना दी जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है. ये क्योंकि वो शहर, उस जगह का नाम ही कुबा था, तो वहाँ मस्जिद बना के नमाज वगैरह पढ़ी, वहाँ रहे थोड़े दिन, तो फिर उसको क्या नाम दे दिया, मस्जिद कुबा. वो अभी इसमें नहीं बताया हुआ, ठीक है, कुबा की मस्जिद. देखो यहाँ बताया हुआ था 28 जून से चले थे, और यहाँ बता रहे हैं 2 जुलाई 622, यानी 4-5 दिन हो गए, ठीक है. वो कुबा में ही रहे, मस्जिद जो बनाई थी. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर्ड द सिटी, अब वो शहर में दाखिल हुए.
دس ایونٹ از نون ایز ہجرا، یہ تاریخ میں ہجرا کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اینڈ مارک دا بگننگ آف دا اسلامک کیلنڈر، اور یہاں سے نمایاں کر دیا گیا، مارک کر دیا گیا، کیا کر دیا گیا، مارک کر دیا گیا، نمایاں کر دیا گیا، یہاں سے اسلامک ڈیٹ شروع ہوئی ہے، اسلامک کیلنڈر ہمارا جو شروع ہوا ہے نا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یتھرب واز سون رینیمڈ، یتھرب یعنی یثرب جو تھا نا اس کا نام جلدی کیا ہو گیا پتہ ہے، مدینۃ النبی ہو گیا۔ مدینۃ النبی کا مطلب ہے لٹرلی سٹی آف دا پروفٹ، یعنی نبی کا شہر، سمجھ رہے ہو، بٹ ان نبی واز سون ڈراپ، لیکن جو مدینۃ النبی لکھا ہے نا اس میں ان نبی ہے نا اس کو جلدی ہٹا دیا گیا، یعنی تھوڑے دن بعد اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کا نام کیا ہو گیا، مدینہ۔ مدینہ کا مطلب ہے دا سٹی، خالی شہر، مدینہ کا مطلب ہے شہر۔ ایٹ دا ٹائم آف ارائیول آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ میں جب ہوئی، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ میں جب ہوئی یا مدینہ پر ہوئی تو دا سٹی ہیڈ 4 براڈ گروپ آف پیپل، تو 4 بڑے گروہ جو تھے نا، جماعتیں تھی 4 بڑی، وہ مدینہ میں رہتی تھی۔ کون کون سی تھی؟ دیور دا مسلمز، ان میں مسلمان تھے۔ کون سے مسلمان؟ انکلوڈنگ دوز ہو ور فرام مدینہ اینڈ دوز ہو ہیڈ ایمائگریٹڈ فرام مکہ، وہ مسلمان شامل تھے جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے، اور وہ مسلمان شامل تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ دین پھر دیر ور دا ہائپوکرائٹس، پھر ان میں کون تھے؟ ہائپوکرائٹس کہتے ہیں منافق کو، منافق جھوٹا اسلامیت میں پڑھایا جاتا ہے، وہ سیمی کولن لگا ہوا ہائپوکرائٹس کے بعد اور لکھا ہوا ہے دیٹ از دوز، منافق لوگ وہ ہوتے ہیں who embrace اسلام، جو اسلام کی تعریف کرتے ہیں in name only، صرف منہ پر کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، تعریف کرتے ہیں، بٹ ایکچولی ور اگینسٹ اٹ، لیکن اصل میں وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے زبان پہ کچھ ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق، ہائپوکرائٹس۔ ایڈیشنلی اضافی طور پہ اور مزید بتائیں تو دیئر ور دا پیپل فرام اوز اینڈ خزرج، اوز اور خزرج جو ہے یہ بھی ایک ٹرائب تھا، قبیلہ تھا، یہاں کے لوگ بھی تھے، کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ who were still pagans and but likely to accept اسلام، وہ ابھی تک بتوں کی پوجا کرتے تھے، پیگن بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ابھی تک جو ہے اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا تھا۔ فائنلی آخر کار دیر ور دا جوز، پھر کیا تھے؟ یہودی تھے، who were huge in number، جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھے، اینڈ فارم این امپورٹنٹ کمیونٹی دیئر، اور انہوں نے وہاں بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک کمیونٹی، ایک علاقہ بنایا ہوا تھا اپنا۔ in order to ensure that all these people live peacefully with each other، ان آرڈر ٹو انشور، انہیں یقین دلانے کے لیے کہ وہ سب جو ہے امن سے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انوائٹیڈ دا لیڈنگ پرسنالٹیز آف آل کمیونٹیز ٹو ڈسکس دس میٹر، یعنی کہ جو یہاں پہ جو لوگ تھے، ہائپوکرائٹس تھے، پیگنس تھے، اوس اینڈ خزرج کے تھے، ان کے جو لیڈنگ پرسنالٹیز تھے، یعنی کہ ان کے حکام جو تھے، جو ان کی حکومت کرتے تھے، سربراہ، تو ان کو بلایا، بیٹھ کے بات کری کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ He wanted the different group to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city مدینہ، ان لوگوں نے بیٹھ کر کے بھائی چارے کی بات کری، بھئی ایسا آپ نہیں کرنا، ایسا ہم نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے تاکہ ہوں نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ He succeeded in drawing up the constitution of مدینہ also known as the چارٹر آف مدینہ، یعنی مدینہ کے اندر جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن، آئین بنایا تھا، آئین کہتے ہیں سیٹ آف رولز، یعنی کہ کچھ اصول ہوتے ہیں، ملک کو چلانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اصولوں کے تحت جو چلتا ہے حکومت، یہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کچھ اصول بنائے تھے، تو یاد کرو پرانی بک کے اندر 3 اصول بنائے تھے، فاؤنڈیڈ این اسلامک سوسائٹی بیسڈ آن 3 پرنسپل، تو which a kind of understanding was developed among all the communities living in مدینہ، مدینہ میں جو رہتی تھی بہت ساری کمیونٹیز جو رہتی تھیں، ان کے آپس میں ایک سمجھ پیدا ہونے لگ گئی کہ آپس میں ہم لڑ کیوں رہے ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اپنی اپنی کرتے رہو، جو اس کا جو دل کر رہا ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، ہم آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں۔ اٹ مینشن دا رائٹ آف ڈیوٹیز آف مسلمس اینڈ جیوز آف مدینہ، یعنی کہ اس میں جو واضح تھا، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا نا ایک وہ حساب کتاب کہ بھئی یہ ہوگا، یہ کانسٹیٹیوشن جو بنایا تھا، اس میں یہی تھا مسلمان اور یہودیوں کے حقوق تھے اور کیا تھی؟ فرض تھے، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، حقوق اور ان کے فرض تھے کہ مسلمانوں کے یہ فرض یہ حقوق ہے، یہودیوں کے فرض یہ حقوق ہیں، اور کوما لگا کے آگے بتا گیو فریڈم آف ریلیجین، ان کو مذہب کی آزادی ہوگی، اینڈ پروہیبٹڈ اینی الائنس، پروہیبٹڈ ممنوع، منع ہے،
اور سختی سے منع ہوگا اینی الائنس ود دا آؤٹ سائڈ انیمی، یعنی بیرونی جو دشمن ہے ہمارے ان سے کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں ہوگا. الائنس رشتہ تعلق، پروہیبٹڈ منع ہے. کیا منع تھا؟ باہر کے کسی دشمن سے کوئی لین دین نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی رشتہ نہیں رکھنا، کوئی تعلق نہیں رکھنا. الائنس. اٹ از آلسو ڈکلیئرڈ دیٹ، یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اینی ڈسپیوٹ وڈ بی ریفرڈ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فار سیٹلمنٹ. کوئی بھی اگر مسئلہ پیش آتا ہے کسی بھی طریقے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا جائے گا، ان کے سپرد کر دیا جائے گا. ریفرڈ حضور کے سپرد کیا جائے گا، حضور فیصلہ کریں گے. ان لیٹر ایئرس، کئی سالوں بعد، ہی یونیفائڈ، متحد کر دیا، یونائٹڈ، ٹھیک ہے، ایک کرنا. اس کو وہ کیپ کو نا چینج کر دیا گیا، یونیفائڈ. ہی یونیفائڈ دا ڈفرینٹ عرب ٹرائبس انڈر اسلام. انہوں نے اسلام پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے عرب کے مختلف قبیلوں کو کیا کر دیا؟ ان میں اتحاد پیدا کر دیا، ایک کر دیا انہیں. carried out social and religious reforms and administrative developments that further consolidate the Islamic community in Medina. consolidate کہتے ہیں ایک کرنے کو. یہ ہم نے ایکسل میں پڑھا تھا. فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم کی جو شیٹ ہے اس کو ہم نے کنسولیڈیٹ کر کے فائنل شیٹ بنا دی تھی. تو فردر کا مطلب مزید. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خود تو وہ جو ہے سب کو ایک کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایسی کمیونٹیز، ایسی بندے اور بھی بنا دیے تھے کہ تم بھی اور لوگوں کو ایک کرو، جھگڑا فساد کم کرو، یہ سب کرو. ان کو کہتے ہیں سوشل اور ریلیجیس ریفارمرز. ان دا ایئر آف 10th پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انڈرٹوک ہز فیئرویل پلگرم ٹو مکہ. پلگرمیج کہتے ہیں حج کو، حاجی کو حج کیا انہوں نے، ٹھیک ہے. ان دا ایئر آف 10، اس میں تھا پرانی بک میں، ہجرت کے 10ویں سال، ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیئرویل کہتے ہیں الوداع. میٹرک میں بھی جو ہے فیئرویل پارٹی ہوتی ہے، فیئرویل ہوتی ہے نا، اس کو ہم فیوریل الگ الگ نام سے بولتے تھے، غلط. فیئرویل پارٹی ہوتی ہے، الوداع کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کلاس میٹرک کو، اسکول سے نکل رہے ہوتے ہیں. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslim. مسلمانوں کی تاریخی موقعوں میں سے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ فیئرویل یعنی کہ آخری خطبہ، یہ جو الوداع تھا حضور کا، یہ تو اینڈ تھا نا، جا رہے تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ جاتے جاتے وہ کیا کہہ کے جاتے ہیں کام کی بات. سمجھ رہے ہو؟ For it was the first and the last pilgrimage made by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ پہلا اور سمجھ لو یہ آخری تھا. It was the first and the last pilgrimage. یہ حضور کا کیا تھا؟ پہلا اور آخری حج تھا، آپ سمجھ لو، ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد کا. میڈ بائی دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم as well as an occasion when he taught Muslim how to perform the حج. اس میں انہوں نے، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا سکھایا کہ حج کیسے کرتے ہیں. پہلا اور آخری حج تھا. مور اوور، اس کے علاوہ اٹ واز ڈیورنگ دس حج، اس حج کے دوران، دیٹ ہی ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن ان دا ارانا ویلی آف ماؤنٹ عرفات. ماؤنٹ عرفات ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے بیچ میں ایک ویلی ہے، وادی ہے، اس کا نام ہے کیا ہے؟ ارانا. کیا نام ہے؟ ارانا ویلی. یعنی کہ پرانی بک میں بتایا تھا کہ بس ماؤنٹ عرفات پہ انہوں نے خطبہ دیا، لیکن اس میں ماؤنٹ عرفات کے اندر اگر سعودیہ میں جائے تو ایک ارانا ویلی ہے. ارانا ویلی کے اندر انہوں نے آخری خطبہ دیا، ٹھیک ہے. آن دا 9th آف ذی الحج، یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ تھی، اور 6 مارچ 632، 6 مارچ 632. دیئر ور کاؤنٹلیس مسلم، وہاں ان گنت مسلمان تھے، بہت زیادہ تھے. پریزنٹ ود دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ موجود تھے. ڈیورنگ ہز لاسٹ پلگرمیج، اس آخری حج کے دوران. پلگرمیج حج پلگرم حاجی، پلگرم ہوتا ہے حاجی، پلگرمیج حج. وین ہی ڈیلیور ہز لاسٹ سرمن، ڈیلیورنگ ہز لاسٹ سرمن، جب وہ اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ آف آل پریز اینڈ تھینک اللہ. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پریز کری. پریز مانے تعریف کری، اور شکر کیا. کس کا کیا؟ اللہ کا. اینڈ دین سیڈ، اور پھر کہا، او پیپل، اے لوگو، لینڈ می این اٹینٹیو ایئر، یعنی کہ میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں، یعنی میری بات غور سے سننا. لسن ٹو می کیئرفلی تھا پرانی بک میں، اس میں کہا گیا لینڈ می این اٹینٹیو ایئر، مجھے جو ہے بہت غور سے سننے والے کان چاہیے. آپ لوگ یعنی توجہ سے سنیں میری بات. فار آئی نو ناٹ ویدر آفٹر دس ایئر آئی شیل ایور بی امنگس یو اگین، یعنی میں آپ کے درمیان نہیں ہوں گا، آخری بار ہوں میں آپ کے ساتھ. میری بات آپ لوگ غور سے سن لیں. دیئر فور لسن ٹو واٹ آئی ایم سیئنگ ٹو یو ویری کیئرفلی، اب جو کچھ میں آپ سے کہوں گا بہت غور سے سنیے گا. اینڈ ٹیک دیس ورڈس ٹو دوز، اور یہ جو الفاظ جو میں آپ کو بولوں گا بیان، وہ ان کو دے دیجیے گا ہو کوڈ ناٹ بی پریزنٹ ہیئر ٹوڈے. یہ سندھی میں بھی ہم نے پڑھا تھا، حضور نے اپنے خلاصے میں اینڈ میں ٹت لکھا ہوا تھا.
خلاصے میں کیا کہا تھا اینڈ میں کہ بھائی جو یہاں موجود ہے وہ شخص غیر موجود شخص تک میرا پیغام پہنچا دینا، اسی کی انگلش ہے. دین امنگس ادر تھنگس ہی گیو دا فالوئنگ میسج. اور بھی دوسری باتیں ہوئی لیکن حضور نے خاص خاص باتیں جو ڈلیور کری وہ مندرجہ ذیل ہے. وہ یہ ہیں: او پیپل، اے لوگو، ریگارڈ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. Return the goods entrusted to you and to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. اس میں کیا لکھا ہوا کہ یعنی کہ آپ کی زندگی اور آپ کی پراپرٹی ہر مسلمان کی، ٹھیک ہے، وہ اس پہ آپ غیبی بھروسہ رکھیں، یعنی کہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی اگر آپ کسی کی پراپرٹی لے لیتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کسی نے تمہارے پاس وہ امانت میں خیانت والی بات ہے، امانت رکھوائی گی، اس میں خیانت نہیں کرو، اس کو وہ پوری دو. ریٹرن دا گڈس انٹرسٹڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹفل اونر. یعنی رائٹفل اونر کا مطلب ہے جو اس کا صحیح مالک ہے اس تک پہنچاؤ وہ چیز، ٹھیک ہے، اور پوری دو جیسی ہے. ہرٹ نو ون، کسی کو تکلیف نہیں دو، کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے گا. سمجھ رہو؟ بی ویئر آف شیطان، شیطان سے آگاہ رہو، شیطان سے بچو. فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن، اپنے مذہب کے لیے، یعنی وہ آپ کو اکسائے گا. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray. Astray کہتے ہیں بہکانے کو. In big things، وہ آپ کو پوری کوشش کرے گا، آپ کی امیدیں برباد کرے گا اور آپ کو بہکانے کی پوری کوشش کرے گا بڑی بڑی چیزوں میں. So beware of the following him in small things. چھوٹی چھوٹی چیزوں جو آپ کو بہکائے گا نا اس سے آپ بچو تو آپ بڑی بڑے بہکاوے سے بچ جاؤ گے، یعنی شیطان کے بہکاوے سے بچو. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women. یہ بات صحیح ہے کہ یہ لوگوں تم پر جو ہے نا مرد تھے، کیونکہ وہاں تھا زیادہ تو مردوں کو بول لیتے ہیں عورتوں پر تمہارا حق ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں نہیں ہے، لیکن ان کا بھی تم پر حق ہے. دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو. یہ مت سمجھ دو صرف ہم ہی ان کو حکم دے سکتے ہیں، ہم ہی ہر بات کہیں گے، وہ بھی کہہ سکتی ہیں. آل مین کائنڈ از فرام آدم، تمام انسانیت آدم سے پیدا ہے. اینڈ آدم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. دا نوبلیس آف یو ان اللہ سائڈ، اللہ سائڈ، اللہ کی نظر میں وہ سب سے اعلیٰ ہے. نوبلیس وہ سب سے اعلیٰ ہے. از دا موسٹ گاڈ فیئرنگ، جو کہ ڈرتا ہے، تقوی ہے جس کے اندر. کیا ہے؟ تقوی ہے جس کے اندر. گاڈ فیئرنگ، جو خدا سے ڈرنے والا ہے. ان دا آئیز آف اللہ دا موسٹ رائٹیس از دا موسٹ آنریبل امنگ یو. یہ پرانی بک میں لائن تھی، اس کو کھول کے اور واضح کر کے صحیح سے بتا دی. این عرب ہیز نو سپریورٹی اوور نان عرب، نور ڈز دا نان عرب ہیو اینی سپریورٹی اوور این عرب. سپریورٹی کہتے ہیں برتری، برتر، یعنی کہ کسی عربی کو کسی اجمی اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت برتری حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی نظر میں صرف متقی پرہیزگار بڑا. اور آگے وہی والی بات ہے، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں. A white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white, except by piety and good action. سوائے کس کے؟ یعنی کہ کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے. کوئی عربی نہیں ہے اجمی کا مطلب. تو اگر وہ رحم دل ہے، گڈ ایکشن کا مطلب اچھے اعمال ہیں اس کے، خدا کی کتاب کے مطابق چل رہا ہے، وہ اچھا ہے اللہ کی نظر میں. I therefore crush under my feet all the false claims، جھوٹے دعوے، to greatness، بڑائی کے سارے دعوے. حضور کہہ رہے ہیں میں آج اپنے پاؤں کے نیچے کچلتا ہوں، کوئی بڑا نہیں. اینڈ superiority founded on blood or wealth، کسی کے خون میں، کسی کی جائیداد کی وجہ سے کوئی بڑا ہے، امیر ہے، تو وہ سب نہیں ہے. بتا دیا انہوں نے کون بڑا. کوئی کسی کا پیسہ زیادہ ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ نیک اللہ سے پسند کرتا ہے. کوئی وہ سمجھے اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے تبھی تو دولت دی ہے، میں نیک ہوں، میں بڑا ہو گیا، میں اچھا ہوں، میرے پاس پاور ہے. نہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو حضور نے سب کچھ ختم کر دیا. ایوری مسلم از اے بردر ٹو ایوری مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اینڈ دیٹ مسلم کانسٹیٹیوٹ ون بردرہڈ، تو تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی چارہ ان کے درمیان. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. The Holy Prophet completed his last sermon by saying, "Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people." یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اینڈ میں یہی کہا نا، جب یاد کرو سندھی کی بک میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اے اللہ گواہ رہنا، اے منہنجا مولا تو شاہد تو جان، یعنی بی مائی وٹنس، میرے گواہ رہنا اللہ تعالیٰ، میں نے ان تک آپ کو پیغام پہنچا دیا. ٹھیک ہے، تو اس کی انگلش یہ ہے، او گاڈ دیٹ آئی ہیو کنویڈ یور میسج ٹو یور پیپل. دی میسیجز کنویڈ ان دس سرمن آر فار آل ٹائمس، یعنی کہ جو میسیج دیا تھا نا حضور نے اس کے اندر پورے اس خطبے میں، وہ پوری دنیا کے اینڈ تک کے لیے، فار آل ٹائمس، کب تک کے لیے؟ دنیا کے آخر تک ہے.
یہ نہیں کہ 21ویں صدی آئی 22ویں آئے نئے دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، نہیں، پرانے لوگوں کے لیے نہیں تھا یہ، آنے والی آج تک جو مسلمان ہیں اور اب جو پیدا ہوں گے انسان، مسلمان ہی نہیں، پورے دنیا کے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، وہ صرف مسلمانوں کے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے یا پوری دنیا کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے۔ اب وہ جو یہودی ہیں یا انگریز ہیں یا عیسائی ہیں، ان کے دلوں میں جب ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، ہدایت نہیں رکھی، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہے سب کے لیے قرآن، تم یہ مت سمجھو قرآن مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے نہیں، ہندوؤں کے لیے بھی ہے لیکن وہ مانتے ہی نہیں، ان کے دل میں ہے ہی نہیں، سمجھے؟ If the Muslim follow these messages, the result will be a fair and equitable society in which there will be honesty and justice and meritocracy will be the guiding principle. میریٹوکریسی کہتے ہیں قابلیت کے بل پر کسی کو کوئی پوزیشن دینا، یعنی کہ اگر کوئی نیک ہے، واقعی اعلیٰ ہے، اس کے اسلام کی تعلیمات اس کے بعد بہت زیادہ ہے اور وہ اچھا بھی ہے، تو پھر اس کو میریٹوکریسی دو، اس کو اپنا امیر بناؤ۔ ایسا نہیں کہ وہ پیسے والے مولانا صاحب ہیں، ان کو بھائی تھوڑا سا کچھ آیا قرآن وغیرہ کا، ان کو امام بنا دیا، وہ غلط سلط نماز پڑھا رہے ہیں، صحیح سے بیان نہیں دے پا رہے، دوسرے غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کو بس ٹھیک ٹھاک علم ہونا چاہیے، میریٹوکریسی، یعنی کہ ان کے اندر قابلیت نہیں، قابلیت کے بل پر ان کو جو ہے کوئی وہ بڑا جو ہے نا وہ دینا چاہیے، عہدہ، پوزیشن دینی چاہیے، اسٹیٹس۔ تو ہماری 9 کی بک میں کیا لکھا تھا؟ اگر آپ قرآن کو پڑھنے کی عادت لگائیں روز، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا ہوگا؟ آپ جیسے پرانے لوگوں کو عظمت ملی تھی، کافی اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا تھا، ویسے آپ کو بھی پسند کریں گے، فارمل گریٹنس کا لفظ یوز کیا گیا تھا، وہ آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے حضور کے ان سارے میسیجز پہ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کہہ کہہ رہا ہے، خالی تلاوت نہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، جیسے ہم انگلش پڑھتے ہیں، انگلش پڑھ دیں گے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب پیچھے جو میننگ جیسے میں ابھی سمجھا رہا ہوں تو سمجھ آ رہی ہے، ایسے قرآن بھی کچھ کہتا ہے، لیکن تم نے جیسے حفظ کیا ہوا صرف حفظ کر لیا، اب وہ کہہ کیا رہا ہے وہ تمہیں نہیں پتا کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے لیے عالم دین کا کورس کرتا ہے۔